गीतों के वसीला से, दुआ के वसीला से खुदा हमारी सुन रहा था। अब वक्त आप पहुंचा है खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हैं। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर वाक़ई मौजूद है। मैं इनको दावत दूंगा कि वो आज का ज़िंदगी बख्श कलाम तक पहुँचाए। आए खुदा के कलाम के लिए खुदा के खादिम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चियों के लिए तालियां बजाएं। अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें। आज जिस बात पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ वो है ख़ानदानी तरक्की। वो है अच्छा, ख़ानदानी तरक्की में सबसे बड़ा किरदार किसका होता है? लीडर का। किसका होता है जी? लीडर का। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से ख़ानदानों का जिक्र दिखाई देता है। बाइबल मुकद्दस हमें बहुत से ख़ानदानों के बारे में तालीम देती है कि किस तरह से ख़ानदान ग्रोथ हुए, किस तरह से ख़ानदान गिरे। बाइबल मुकद्दस इन तमाम चीज़ों का अहवाल हम तक पहुंचाती है। याद रखें, जब हम इब्तदाई दिनों में जाते हैं यानी पैदाइश की किताब में, तो वहाँ पर खुदा ने एक ख़ानदान को बनाया, एक ख़ानदान को बनाया। सबसे पहले जो पहली बात बताना चाहता हूँ, खुदा की निगाह में एक ख़ानदान जो है वो शौहर और बीवी है। ख़ानदान जो है एक शौहर, यानी ये दो फ़र्द जब है तो ये खुदा की निगाह में एक ख़ानदान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। एक बीवी और एक शौहर। ज़रा ध्यान दें, एक बीवी और एक शौहर, एक ख़ानदान खुदा की निगाह में बन चुका है। और जब उसमें औलाद ऐड होती है, ये इजाफी है। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ताज़ा ज़ैतून के पौधों की मानिद है। मिसाल की किताब, खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह इस बात को बयान करता है, वो उसमें इजाफी है और वो भी उस ख़ानदान का क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है। अब याद रखें, जो इब्तदाई दिनों में खुदा ने एक ख़ानदान बनाया, आप उस ख़ानदान से वाकिफ़ हैं? आगे दस के थे हम, आदम और हवा। खुदा ने एक ख़ानदान बनाया। पहला ख़ानदान इस रूहे ज़मीन पर जो बना वो आदम और हवा था। अब खुदा ने उसे बहुत सारी बरकतें दी है, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, बहुत सारा इख्तियार दिया है और कहा बढ़ो फलो, ज़मीन को क्या करो? मामूर और माकूफ करो, ज़मीन को हरा करो। खुदा ने उन्हें ये बरकत दी है। लेकिन जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं, हमें दिखाई देता है आदम और हवा खुदा की हजूरी में टिक ना पाए, खुदा की हजूरी में वो ठहर ना पाए। जिस तौर से खुदा ने उन्हें माला माल बरकतों से किया था, ब्लेसिंग से किया था, उस तौर से वो ख़ानदान खुदा के हजूर टिक ना पाया। और औलाद का हाल ऐसा है कि एक ने दूसरे को कत्ल ही कर दिया, मार ही डाला, और उनके इस काम के सबब से ज़मीन क्या हुई? लानती हुई। ज़मीन ने खून को चखा। ये एक ख़ानदान है, ये एक ख़ानदान। अब एक और ख़ानदान है। अय्यूब की किताब पहला बाब पहली आयत, मुस्कान पढ़ने में रहनुमाई करेगी। और उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। आगे, और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। और खुदा से डरता, गौर कीजिए, और बदी से दूर रहता था। और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। एक ख़ानदान जिसके बारे में हमने बात कर चुके वो है आदम का ख़ानदान, और दूसरा ख़ानदान अय्यूब का ख़ानदान है। अब ये ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है कि इस ख़ानदान के तल्लुक़ से खुदा ने किताब मुक़द्दस में ये अल्फाज दर्ज कराए गए कि वो रास्तबाज था। पहली बात, वो क्या था? रास्तबाज। वो खुदा से डरता था, गुनाह से किनारा करता था, वो नेक दिल था। और बाइबल हमें सिखाती है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। 7 बेटे और 3 बेटियां। अब ये टोटल 10 हो गए।
یہ ٹوٹل 10 हो गए 10 ہو گئے. اب یہ 10 کے 10 بیٹے اور بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ یاد رکھیں یہ ایک دوسرے کی ضیافت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی. ایک بیٹا دوسروں 9 کو کہتا ہے کہ میرا گھر تیرے لیے کھلا ہے، تو جب چاہے آ اور ہم مل کر کیا کریں گے؟ ضیافت کریں گے، شکر گزاری کریں گے، تعریف کریں گے، تعظیم کریں گے. یہ 10 بچے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اپنے گھروں کو کھول کر تے ساڈے کہندے نے انہوں بلایا تے میں اتھے ساڈے شریکہ بازی ساڈے کی ہے. شریکہ بازی. اب یہ خاندانوں کی ہم نے کوالٹیاں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے جی. پہلا خاندان جو تھا آدم اور حوا، پھر ہم نے خاندان کے بارے میں ایوب میں سے ہم سیکھیں گے. ساڈے کی سلسلہ ساڈے شریکہ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ یہاں پر کوئی شریکہ بازی کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ لیڈر کیا ہے؟ لیڈر کون ہے؟ ایوب ہے. ایوب ہے جی، جو راست باز ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو نیک دل ہے، نیک ارادہ ہے، نیک سوچ ہے، نیک خیال ہے اور راست باز ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے. اب یاد رکھیں میرے جو بچے ہیں میرے باپ کو کیا کہیں گے؟ دادا. انہوں باپ تو نہیں نا کہیں گے. در سرکاری کاغذات میں بھی انہوں کا نام دادا ہی آنا. جے کسے باہروں کسی نے کچھ بھی لیا نا کی کہنا ہے فلانے کا کی ہے پوتر ہے، پیو نہیں کہہ سکتا دادا ہی ہے، وہ دادا ہی بنے گا نا. اب یاد رکھیں تھوڑا سا زور ذہنوں پر ڈالیے گا. خداوند یہوہ خدا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باپ. کیا کہتے ہیں؟ تو جو میرا باپ ہے تو میرے بچے کا کی لگا تو کہیں کیا کسی بچے نے انہوں دادا کہنے ہیں؟ بچے کہندے نے دادا یہوہ خدا کہندے نے، باپ ہی کہندے نے. وجہ کی کبھی سوچا ہے ہم نے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے. خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ عورت کا سر کون ہے؟ مرد کا سر کون ہے؟ مسیح. عورت کا سر مرد کا سر مسیح. یہاں پر لیڈرشپنگ کی بات ہے جی. عورت کے معاملے میں جسمانی طور پر معاملے میں جسمانی گھرانے کے معاملے میں خدا نے مرد کو لیڈر ٹھہرایا ہے. خدا نے مرد کو لیڈر ٹھہرایا ہے. اور جب مرد کی بات آئی سر کی تو خدا نے اس اعتبار سے اسے مسیح کا سر ٹھہرا دیا. مرد کے سر کو مسیح کا سر ٹھہرا دیا. ریزن کیا ہے؟ آج ہماری 10 پیڑھیاں آگے اور 10 پیڑھیاں پیچھے یہوہ خدا کو دادا نہیں کہتی، باپ کہتی ہے، کیونکہ مرد کے سر کی بنا پر، کیونکہ مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کی وجہ سے ہم اسے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. اب اس میں دادے والا کوئی چکر اس میں دادے والا کوئی چین چکر نہیں، گرینڈ فادر والی کوئی بات ہی نہیں رہی. مسیح کے بنا پر، مسیح کی وجہ سے، یسوع مسیح کی وجہ سے ہم اسے باپ کہہ کر پکارنا شروع کرتے ہیں. آمین. اور روحانی اعتبار سے ایک خاندان میں رہتے ہوئے آج ہمارے بچے اس یہوہ خدا کو اس لیے نہیں باپ دادا کہتے کیونکہ روحانی اعتبار سے ہم مسیحی خاندان ہونے کی وجہ سے ایک شاہی خاندان کے اندر انٹر ہونے کی وجہ سے ہمارا باپ ایک ہی ہے اور وہ ہے یہوہ خدا، جو یسوع کا بھی باپ تھا اور میرا اور آپ کا بھی. لیکن جسمانی بات الگ ہے. اب جسمانی طور پر اس کا جسمانی پہلو دیکھتے. خداوند نے عورت کے سر کو مرد بنایا اور جب خدا نے ایک مرد کو عورت کا سر بنا دیا تو اس مرد کی کچھ ذمہ داری ہے. اس مرد کی جس طرح باپ اگر روحانی اعتبار سے یسوع یہوہ خدا ہمارا باپ ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہے.
اور لازم ہے روحانی باپ اگر ان باتوں کو پورا کرتا ہے جسمانی پہ وہ بھی کرے, جسمانی لیڈر بھی کرے. روحانی لیڈر کرتا ہے تو پھر جسمانی لیڈر بھی انہوں پورا کرے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں خدا کے آگے جھکتے ہیں, خدا ہمیں شفا دیتا ہے کہ نہیں؟ دیتا ہے. بھکھیاں سون دیتا ہے. نہیں. اس کے وعدے, اس کے گھرانے کے لوگوں کے, اس کے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ یہ اس کے وعدے ہیں, اور وہ اپنے وعدوں میں قادر ہے, وہ اپنے وعدوں میں قادر ہے, سچا ہے, برحق ہے. لازم ہے کہ جسمانی لیڈر اور جسمانی باپ بھی اپنے وعدوں میں قادر ہو, سچا ہو. لازم ہے. عورت کا سر مرد ہے. اب مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ تھوڑی دیر 3 باتیں, میں 2 یا 3 باتیں صرف بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات, لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو, اپنی اولاد کو تحفظ دینے والا بنے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے. گھر کے لیڈر کی یہ, باپ یہوہ خدا لیڈر رہا, بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ساتھ جنگلوں بیابانوں میں ان کے ساتھ کھڑا رہا. لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کنبے کو تحفظ دینا سیکھے, ان کے حق کو پہچاننا شروع کرے, ان کی عزت کا رکھوالا بننا شروع. آج ایک مثال, ایک بڑے اکثر محاورہ چلتا ہے, وہ جڑا دھی پت کام نہیں نہ کرتا کہندے نے ویاہ کر دو, اب بھی کل انہوں ذمہ داریاں پہن گیا, کام کرنا شروع کر دے گا. کرتے ہیں نا. ایک لیڈر کی غیر ذمہ داری یہیں پر دکھائی دیتی ہے, کیونکہ لیڈر ہوتے ہوئے اسے چاہیے کہ اپنے خاندان کا اچھا انتظام کرے. وہ پھر کی منڈا کی کہنا ہوتا ہے, کہنا میں ویاہ کے لے آندی جی, تسی لے آندی کھواؤ اینو, اینجی ہوتا ہے نا. پھر پنڈا پھر بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک لیڈر کا کردار یہیں پر ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ لیڈر کے نال دیں کہ لائق نہیں بنا. یہوہ خدا لیڈر, اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا, اس نے اپنے گھرانے کو تحفظ دیا, محفوظ کیا, اور اپنی نسلوں کو سیکیور کیا, انہیں اس قابل کیا, انہیں کھڑا کیا, سٹینڈ کیا, پھر انہیں شہر میں داخل ہونے کا موقع دیا. آج ہم لیڈر ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں, ہمیں لیڈر ہوتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے گھر کا اچھا انتظام کر رہے ہیں کہ نہیں, کیا ہم اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیوی کے لیے اچھا انتظام رکھ رہے ہیں کہ نہیں. یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے, یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات, لیڈر کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے. لیڈر کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ, اکثر خاندان میں لڑائیاں ہوندی ہیں ایسی, بیوی کہتی کہ اے کرنا, شوہر کہنا نہیں اے کرنا. ہیں جی ہے نا, خاندانوں میں اکثر مسائل یہ پڑھتے ہیں. بیوی کہتی نہیں جی اے راہ جڑا صحیح جا رہا ہے, وہ کہنا نہیں انہوں میں دیکھا وے ہوں اے جانا وے. اختلاف پڑے. یاد رکھے کتاب مقدس یہ اختیار صرف ایک لیڈر کو دیتی ہے, ایک لیڈر کو دیتا ہے, ایک باپ کو یہ اختیار ہے. بائبل مقدس میں اس کی بخوبی مثال ہے ابراہیم. جب ابراہیم سے خدا نے کلام کیا کہ اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر چڑھا اور اسے میری نظر کر, کیا اس کی بیوی نے اسے سوال کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا, وہ جانتی تھی. اب اولاد پر آ جائے, اولاد کی تابعہ داری دیکھ رہے. اولاد کو نہیں پتہ چل رہا لکڑیاں میرا باپ لگا رہا ہے اور میرا باپ اس لکڑیوں کو آگ لگانے کو ہے اور مجھے اس لکڑیوں پر لٹانے کو ہے. اولاد کو نہیں پتہ. وہ کوئی نابالغ تو تھا نا, بالغ تھا, اظہار تھا, وہ جانتا تھا. لیکن اولاد جانتی تھی کہ میرے باپ کو یہ اختیار ہے فیصلے کا.
میرا باپ فیصلے کا اختیار رکھتا ہے اور میرے لیے صرف یہ لازم ہے کہ میں اس فیصلے کی پاسداری کروں. میں اس فیصلے کے اگین. ایوب کی زندگی پر غور کیجئے. ایوب راست باز تھا, نیک دل تھا, اولاد تابعہ دار. اولاد تابعہ دار. خدا نے بڑی برکتیں دی, بڑی رحمتیں کی. آدم خود نافرمانی میں پڑ گیا اور اولاد اس سے بڑی نافرمانی میں. اب تیسری بات, ایک لیڈر کو یہ اختیار ہے اور یہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر خداوند کی طرف سے کہ وہ اپنے خاندان کو اچھا علم ڈلیور کرے. اچھا علم ڈلیور. اب علم کے تعلق سے بہت سارے علم ہیں دنیا کے اندر. آج اس معاشرے میں جھوٹ ایک علم ہے, فریب ایک علم ہے, لالچ ایک علم ہے, چغلی, ناراستی, بدگمانی, بہت سارے علم ہیں. اور خدا کا کلام بھی ایک علم ہے. ایک لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اچھا علم خدا کا عطا کرے, ان کے اندر ڈلیور کرے, انہیں کے اندر ٹرانسفر کرے. آدم نے کیا خدا سے کم سیکھا تھا؟ خدا ڈائریکٹ ہم کلام تھا, لیکن وہ اس چیز میں ناکام رہا جو اس نے خدا سے حاصل کی. اس نے اولاد کے اندر ڈلیور. وجہ کیا؟ کیونکہ خود گناہ کے اندر. ایوب راست باز ہے, نیک دل ہے اور اچھا علم خدا کا اس کے پاس ہے, اور وہ علم اس نے اپنی اولاد کے اندر ڈلیور کیا ہے. تے انج جے ہوئے بڈھی ہو چرچ, بندہ ہو چرچ, بجرے ہو چرچ, تو پھر وہ کھچڑی بننی ہے, علم نیچے بننا چاہیے. وہ کھچڑی پک دی. اس لیے یاد رکھیں, یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کو اچھا علم ڈلیور کرے, ان تک ٹرانسفر کرے. ابراہیم نے کیا, اولاد فرما بردار. نافرمانوں کے صاحب کو یا دوڑے آگے لگ کے نہیں دوڑا. ریزن کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے بتایا تھا ہمارا یہوہ خدا ان قانون کا, یہ قانون ہیں جو ہمیں یہوہ خدا نے عطا کیے ہیں, اور ہم نے ان قانونوں کی کیا کرنی ہے؟ پاسداری کرنی ہے. اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے, آج ہم نے اس بات کو جاننا ہے, ہم نے خود سے سوال یہ کرنا ہے کہ میرا خاندان کیسا ہے؟ کیا آدم جیسا ہے؟ کیا ابراہیم جیسا ہے؟ کیا ایوب جیسا ہے؟ ہمارا یسوع مسیح کے تعلق سے بھی اگر علم کی بات کریں تو بزرگ یوسف نے, جب یسوع مسیح بچپن میں ہی تھے, تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگ یوسف نے وہ تمام شریعت کی باتیں خدا نے یسوع مسیح تک پہنچائی تھی. جب وہ 12 سال کا ہوا, اسے ہیکل میں لے کر گئے, وقت کے مطابق اس کا ختنہ کیا گیا, اسے مخصوص کرایا گیا, اسے تعلیم دی گئی. نہ صرف تعلیم دی گئی بلکہ جس چیز کا بزرگ یوسف خود ماہر تھا وہ ہنر بھی خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا. کیونکہ جو کچھ بزرگ یوسف کے پاس تھا, مقدسہ مریم کے پاس تھا, وہ تمام چیزیں یسوع مسیح کے اندر ڈلیور ہوئی. حالانکہ وہ علم کا خود بادشاہ ہے, لیکن حکموں کی پاسداری کرتا ہوا یسوع مسیح نے بھی وہ چیزیں مانی ہے. اور پھر میں اور آپ کس کھیت کو؟ اگر ہمارا منجی ایسا کرتا ہے, ہمارا پالن ہاری ایسا کرتا ہے, تو میرے عزیزو ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے. 3 چیزیں بتائیے جی, کون کون سی؟ ہاں شاباش, وہ لگے ہو. لیڈر کو حق ہے جی کیا کرنے کا؟ اختیار ہے انصاف اور فیصلے کرنے کا. دوسرا اچھا ایمان ڈلیور کرنے کا. اور تیسرا
اچھا ایمان علم اچھا ایمان علم مطلب کان کتے ہو ہے نا. چلیے خدا آپ کو برکت دے. آئیے اپنے سر کچھ کریں. ہاللیلویا. میں اپنے آپ کو بند کرنے خدا کی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نے آج اپنے بندہ